This is FM 102.6 Voice of Bahria. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं 102.6 FM और मैं हूं आपका मेज़बान उमर शबीर खुम्मन। 102.6 FM की खसूसी ट्रांसमिशन तरतीब दी गई है पाकिस्तान के मौजूदा गैर मामूली हालात के तनाजुर में, जहां पे सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी लपेट में ले रखा है बल्कि पाकिस्तान के अवाम को बड़े ही एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव अंदाज में साइकोलॉजिकली और ओवरऑल पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको हिला के रख दिया है। इसी पे हम बात करेंगे और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, इस पे हमने बात करने के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट की फैकल्टी से मैडम सबाहत को स्टूडियो में दावत दे रखी है, जिनसे हम इस सब्जेक्ट के हवाले से, इस मौजू के हवाले से बात करेंगे। मैडम, आपको प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर साहब, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगी, क्योंकि ऑफ माइक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप काफ़ी फ्रेश हैं। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ गुड डे हेयर इन इस्लामाबाद, बट अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल बाकी सारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बहुत ज़्यादा दिल जलता है मीडिया से जब बार बार ख़बरें आ रही होती हैं सैलाब की सूरत हाल की, लोगों के जब हम लोग हालत देख रहे हैं तो इट इज़ प्रिटी डेवस्टेटिंग मेरे ख्याल से सबके लिए साइकोलॉजिकली, इफ़ यू आर देयर और नॉट, तो भी इतना ज़्यादा इसका असर है। तो जस्ट इमेजिन कि वो लोग जो इससे गुज़र रहे हैं इस वक्त, जो इस सूरत हाल का डायरेक्टली शिकार हैं, तो उन पे वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। तो हालात तो ऑफ कोर्स वाकई काफ़ी ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 15% आबादी इस वक्त पानी में डूबी हुई है, और 15% आबादी का जब हम सैंपल निकालते हैं तो ये भी तकरीबन कोई 3, साढ़े 3, सवा 3 करोड़ अवाम बनते हैं पाकिस्तान की। हमने देखा कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी तो आबादी इतनी नहीं, मतलब ऐसे ममालिक की तादाद शायद 70-80 से ज़्यादा हो, और किसी मुल्क का इतना बड़ा आबादी का सैंपल पानी में डूब जाना यकीनी तौर पर हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं स्टैट्स चेक कर रही थी तो 80 डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं। अच्छा। और 1.1 मिलियन घर जो हैं वो पानी के साथ बह चुके हैं, और साथ ही 1.1 मिलियन का मतलब है कि तकरीबन 11 लाख घर ऐसे हैं जो बह चुके हैं, और एवरेज अगर आप इनमें 5 अफराद भी लगाते हैं, 5 अफराद भी लगाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि 55 लाख लोगों का छत जो है वो उनसे छिन चुका है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो दोबारा किस तरह से तामीर किया जाएगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, वो किस तरह से मकान खड़ा किया जाएगा, फिर उनकी जो आने वाली नस्लें हैं, छोटे बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो ओवरऑल ये कोई क़यामत की मंजरकशी लगती है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि सिर्फ केपी में 1600 किलोमीटर के रोड्स तबाह हो चुकी हैं। 1600 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तबाह हो जाना बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदेही करता है। लेकिन उमर, इट इज़ नॉट जस्ट द नंबर्स, बाय द वे, इट्स अबाउट पीपल, people who have lost their houses, people who have lost their loved ones, people who have lost their lives, people who are losing their livestock in front of their eyes, जिनके सारी फसलें तबाह हो गई हैं। इसकी वजह से अब आप ये देखें कि उनके ऊपर, उन इंडिविजुअल सर्वाइवर्स के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा आएगा। अब इनको रीबिल्ड करना, जैसे आपने पहले मेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, घरों को, उन फसलों को, हमारे कितने ही जंगल बह गए हैं पानी में। और पाकिस्तान के अगर ओवरऑल आप क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की, उसके साथ अगर आप देखें तो हम लोग ऑलरेडी ऐसे ख़ित्ते में वाक़ हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन पर है। बिल्कुल ऐसे ही। और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पर इकॉनमी और सारे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर इस तरह के जो मसाइल हैं उन पे बात ही नहीं की जाती, उन पे रोशनी ही नहीं डाली जाती। तो आप क्या समझती हैं कि मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए इस हवाले से? आप ख़ुद मीडिया की पढ़ाती भी हैं, स्टूडेंट भी रही हैं, तो मीडिया का कितना अहम किरदार है?
بہت اچھا سوال ہے عمر. تھوڑا سا ذرا میں ایکڈیمک جواب سے دینا چاہوں گی اس کا. بہت مشہور اسکالر ہیں تھامس ہینچ, وہ انہوں نے جرنلسٹک رولز جو ہیں وہ پوری دنیا میں اسٹڈی کیے ہیں. کافی ساری ان کی ریسرچز آ چکی ہیں. ابھی لیٹسٹ کچھ سال پہلے کی ان کی ریسرچز میں وہ کافی سارے رولز کو انہوں نے سم اپ کر کے نا آخر میں 4 میجر رولز بتائے ہیں میڈیا کے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ پاپولسٹ ڈسیمینیٹر بھی ہوتے ہیں, وہ ڈیٹیچڈ واچ ڈاگ بھی ہوتے ہیں, وہ اپرچونسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کرٹیکل چینج ایجنٹ بھی ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر آپ اگر دیکھیں تو جو ایک جرنلسٹ ہے یا ایک میڈیا پرسونل ہے, اس کی حیثیت ایک برج کی ہوتی ہے. وہ اسٹیک ہولڈر سے انفارمیشن لے کے میسج تک پہنچاتا ہے, ڈسیمینیٹ کرتا ہے, لیکن صرف ڈسیمینیشن کا کام اس کا نہیں ہے. سم ٹائمز اس کو اسٹیک ہولڈرز کو بھی پرووک کرنا پڑتا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے ٹو ٹیک ایکشن, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی پلیز دا سیم رول ٹورڈز دا آڈینس ایز ویل. آڈینس کی اویئرنیس کا بھی کام کرنا ہے, آڈینس کو موٹیویٹ کرنے کا اور انسپائر کرنے کا بھی کام کرنا ہے. تو یہ والا جو ایک رول ہے کرٹیکل چینج ایجنٹ کا, وہ کسی بھی ڈیموکریسی میں ایک جرنلسٹ کا ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ریسرچ بھی یہ بات اسٹیبلش کرتی ہے کہ جرنلسٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک چینج لانے کی حیثیت رکھتا ہے, تو کسی بھی طرح کی صورتحال ہو ملک کے اندر, وہ سوشو پولیٹیکل ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح کا ملک جو ہے وہ ڈیزاسٹر کا, کلیمٹی کا شکار ہو سکتا ہے. ایسے میں میرے خیال سے جرنلسٹ اور میڈیا جو ہے دے پلے دا کی رولز ان انسپائرنگ اینڈ موٹیویٹنگ not only the stakeholders but also the audience who can bring the change. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو سیلاب آیا ہے اس کی جو کوریج ہے, اس کوریج کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جس طرح کے ویژولز ہمارے ٹی وی اسکرینس پہ دکھائے جا رہے ہیں, کیا اس طرح کے ویژولز دکھائے جانے چاہیے؟ اور اس طرح کے ویژولز جب ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ سو تھوڑا سا مطلب اس طرح کی نامناسب ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ 5 افراد اگر خدا نخواستہ کہیں پر بہہ گئے تو ہم نے وہ ٹی وی پہ نشر کر دیا. مطلب اتنا سینسٹیو کانٹینٹ, اس کا انسانی دماغ پہ منفی اثر پڑتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس حوالے سے میرے خیال سے ٹریڈیشنل اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اب ہم جس دور میں ہیں سوشل میڈیا, ہاں ایگزیکٹلی, اس کے موڈالٹیز ہی بہت الگ ہیں. اب جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا آپ کا, اس کے اوپر سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ایک پریشر ہے. اف ایوری تھنگ از بینگ وائرل آن سوشل میڈیا, تو آپ کا مین اسٹریم میڈیا پہ وہ نہیں دکھائیں گے, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سرٹن پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, پیپل ول اسٹاپ واچنگ دیز چینلس. تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا سٹیزن جرنلزم کا ہم نے رول دیکھا اس ڈیزاسٹر کے اندر کرنٹ. اس وجہ سے بھی ایک تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا اس وقت تک کا سب سے خطرناک ترین سیلاب تھا, سب سے زیادہ تباہ کاریاں اسی کی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ریلز دیکھی ہیں لوگوں نے, اور ریلز بنا کے ڈائریکٹلی ان لوگوں نے جو ان حالات کا شکار تھے وہاں سے لائیو براڈ کاسٹ کیا ہے, تو وہاں سے ہمیں بہت سارا کانٹینٹ آ رہا تھا. اس وجہ سے میرے خیال سے ٹریڈیشنل میڈیا کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنی پالیسیز کو فلیکسیبل کرنا پڑا, اور ان کو اس پریشر میں آ کے وہ کانٹینٹ یہاں پر بھی چلانا پڑا. بٹ جہاں تک آپ بات کریں سوشلی رسپانسبل ہونے کی اور اس کانٹینٹ کے سائیکولوجیکل امپیکٹ ہونے کی, آپ کی بات آف کورس درست ہے. اچھا, اور اس ٹرانسمیشن کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستانی بڑھ چڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں, اور ہر قسم کا سامان جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جا رہا ہے. بہت کمال کا رسپانس ہمیں پاکستانی قوم کی جانب سے دیکھنے کو ملا, لیکن اس کو تھوڑا سا میں اس اینگل سے دیکھنا چاہوں گا اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کی ایک ذیلی ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو سیلاب زدگان میں پھنسے ہوئے عوام ہیں ان میں تقریباً 6.5 ملین خواتین ایسی ہیں جن کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہے, اور ان میں سے 80,000 ایسی خواتین ہیں جن کے گھر اگلے ماہ اس طرح
ننھے مہمان کی آمد ہوگی. سو اس طرح کی سچویشن میں ہمیں سامان ڈونیٹ کرتے وقت کچھ خاص خیال رکھنا چاہیے ذہن میں کہ چھوٹے بچوں کے کپڑے, خصوصی طور پر گرم کپڑے یا پھر ڈرائی ملک جیسی چیزیں جو ہیں وہ ہم ضرور ڈونیٹ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمر. ویسے جب بھی بات جو ہے وہ پاکستانی عوام کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی, متحد ہونے کی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی جب بھی بات آئی ہے, اس قوم نے دیکھا کہ پاکستانی ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایگزامپل رہے ہیں سولیڈیرٹی کی, جنروسٹی کی اور کریج کی. تو ابھی بھی سوشل میڈیا کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے. لوگوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے کیمپینز لانچ کی ہیں اور جس اہم ایشو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, I would really want to use this platform to encourage more people out there, especially our students and the citizens around us, جو کہ اس ٹائم بہتر حالات میں کہ پلیز اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. ان خواتین کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے ضرور اپنے جو بھی آپ ریلیف کر رہے ہیں اس کے اندر ضرور ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور ان کے بھی حالات بہتر کرے اور آپ سب کو بھی ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ چوز کریں. اور آخر میں بس یہ بتا دیں کہ میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے. میڈیا کا رول میرے خیال سے سوشلی رسپانسبل ادارے کا ہونا چاہیے. آپ کے اوپر اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا اس طرح کرتا ہے؟ انفارچونیٹلی اسپیشلی اگر کلائمیٹ چینج کی بات کریں, انفارچونیٹلی کرتا ہے نہیں, انفارچونیٹلی نہیں کر پاتا. کیونکہ اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو پاکستان میں خاص طور پہ ایونٹ بیسڈ کوریج ہوتی ہے. جب تک کوئی ڈیزاسٹر یا کلیمٹی نہیں آ جاتی ہم لوگ اس کے اوپر رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں یہاں پہ سینسٹیوٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت مختلف ایشو ہے. دس از ناٹ a disaster, this is not an issue in the past, it is happening right now. اس کے اوپر بلکہ عمر آپ اور میں ایک اور سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس میں ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر بہرحال خصوصی بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ اس کو ہمیں کیسے کنسیو کرنا چاہیے. اگر آپ نے وقت دیا تو کیونکہ آپ سے وقت لینا خاصا مشکل کام ہے, لیکن ہم آپ کی مصروفیت بھی سمجھتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اپنے مصروف شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں. بس ایسا ہے عمر کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. تو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کا بہت شکریہ. ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں اور آپ بھی ہمیں بیسٹ آف لک کہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل کے اس ملک میں اچھی تبدیلی لے کے آئیں. بالکل, اور بلکہ میں 102.6 کی اس کاوش کو بہت زیادہ سراہوں گی کہ آپ نے لائیو براڈ کاسٹ جو ہے اس ایشو کے اوپر کرنا شروع کیا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کے ان پروگرامس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں, انسپائر ہوں اور اپنی جو کوششیں جو آلریڈی وہ کر رہے ہیں اس میں مزید جو ہے وہ تیزی لائیں. صحیح میڈم, آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمارے لیے وقت نکالا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور 102.6 FM کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی بڑا ایونٹ چل رہا ہو, کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو, تو اس پہ اپنے سننے والوں کو ہم ایجوکیٹ بھی کریں اور اپنے سننے والوں سے براہ راست گفتگو بھی کریں. اسی سلسلے میں آج کی یہ ٹرانسمیشن ترتیب دی گئی. آئندہ کسی خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. 102.6 FM کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. This is FM 102.6 Voice of Bahria.